बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनके हवाले से एक थ्योरी ज़ेर गर्दिश है कि -2 होने जा रहा है इलेक्शन में। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ भी नहीं होंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है इस पर करेंगे बात। इसके अलावा 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, एक साबिक SHO, एक साबिक कर्नल और एक जाली वकील पकड़ा गया। ये 3 डिफरेंट किस्म की गिरफ्तारियां हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग आज एहतजाज के लिए बाहर निकले थे तो पकड़े गए। तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में, छोटे बड़े शहरों में PTI के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी क्या वजह है? इसके अलावा मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है और गिरफ्तार तो नहीं हो सके, लेकिन उसके हवाले से एक अहम खबर और है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मलिक रियाज और इमरान खान की कहानी खुलने वाली है। ये वो कहानी है जो कि पूरी पाकिस्तान कौम इसका इंतज़ार कर रही है। बहुत से केसेस जो है इस हवाले से मौजूद है, तो ये कहानी अब खुलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर इस केस की समाअत के लिए डेट मुकर्रर कर दी गई है। इसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। 5 हफ्तों में डॉलर 52 रुपये गिर गया। तो पाकिस्तान की मुआशी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर इस तरह नीचे आया हो, बल्कि दुनिया भर की जो करेंसी है वो इस तरीके से कभी भी रिवर्स नहीं होती जिस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी रिवर्स हो रही है। और इसके साथ एक हैरानकुन बात यह कि पाकिस्तान का GDP जो है वो पहले से बढ़ गया है और जो तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान का अगले साल GDP जो है वो 1.5 से 2-2.5% हो जाएगा, वो इस वक्त 3.5% की तरफ गामजन है। ये एक अच्छी खबर है। और आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 6 सालों में सबसे बुलंद तरीन थी। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट बड़ा तेजी से फ्लरिश कर रही है, डॉलर तेजी से नीचे गिर रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। तो मुआशी जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून ने शेखपुरा में पावर शो किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पे खिताब किया है। कुछ अहम बातें उन्होंने की हैं। नैब में 3 हाज़र सर्विस फौजी लगा दिए गए। इससे पहले इतलात ये थी कि नैब ने रिटायर्ड फौजी अफसरान की खिदमात हासिल करने का फैसला किया है। उससे पहले ही खबर थी कि नहीं, हाज़र सर्विस लगाए जाएंगे। तो अब बहरहाल जो तैनातियाँ सामने आई हैं, जो नोटिफिकेशन सामने आया है, उसके मुताबिक नैब में हाज़र सर्विस फौजी अफसरान की तैनाती हो गई है। PTI को लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिली और अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई के हंगामों का आगाज़ लिबर्टी चौक लाहौर से हुआ था। इसलिए इंतज़ामिया अब लिबर्टी चौक लाहौर से उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकती। तो अदालत ने कहा कि अगर PTI लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा नहीं कर सकती तो फिर कोई जमात भी लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा नहीं कर सकती। तो ये इस हवाले से आज अदालत ने एक बड़ा हुक्म दिया है। तो लिबर्टी चौक में PTI को जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। अब किसी और मुकाम पर PTI जलसा करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन क्या वो जलसा कर पाएंगे? क्योंकि PTI के ऊपर इस वक्त उफ्ताद पड़ी हुई है। और उसका मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ इस खबर के साथ कि अल्टीमेटम दे दिया है इसराइल ने 11 लाख फ़लस्तीनियों को कि वो गज़ा छोड़ दें और किसी वक्त जो है वो गज़ा पे बड़ा हमला हो सकता है। और 24 घंटे दिए गए हैं। 24 घंटे में इन्हला की बात की जा रही है कि फ़लस्तीनी छोड़ दें, वरना बड़े पैमाने पर यानी कत्ल व गारत का ख़दशा है। और इसराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है कि वो गज़ा पर ज़मीनी अटैक करे और गज़ा को खंडर बना दे। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर रिएक्शन दिया है, लेकिन वो रिएक्शन काफ़ी नहीं है। कल पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा मैच है और उस मैच के हवाले से भी से गुड विशेस के पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीते। अब शुरू इससे कर लेते हैं -2 का फार्मूला। ये कुछ खबरें गर्दिश करेगी। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और 2 किस्म की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी ये कि नवाज शरीफ डील करके वापस आ रहे हैं और दूसरी थ्योरी ये कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं लेकिन उनको अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो सवाल ये कि अगर उनको अदालत से कोई रिलीफ नहीं है तो डील किससे हुई? और दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि जी ना इमरान खान अगले इलेक्शन में होंगे, ना नवाज शरीफ अगले इलेक्शन में होंगे। तो सवाल ये कि अगर डील हो जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसी में नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता। तो नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिलने का मतलब ये कि नवाज शरीफ की किसी से कोई डील नहीं हुई। नवाज शरीफ डील करके वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ जो है वो स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के तहत आ रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश क्या है?
اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 2017 میں نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالنا ان کی بڑی غلطی تھی، عمران خان کو اقتدار میں لانا اس سے بڑی غلطی تھی، اور وہ جو تجربہ کیا گیا وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ تو اب وہ جو پرانا سیٹ اپ تھا اس کو کسی طرح ریسٹور کر کے پاکستان کو صحیح سمت میں لایا جائے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے جب کسی کو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کام کریں سنبھالیں، تو پھر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس پہ منحصر ہوتی ہے۔ تو اب نواز شریف کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپنی ضرور منوا رہے ہیں، لیکن ان میں ان عدالتی ریلیف کا معاملہ شامل نہیں ہے۔ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے اور ان کو اسی طرح ریلیف ملنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت نہیں آ رہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو فارمولہ نا کہ نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑا جائے گا، تو یہ بات جو ہے وہ ازر من الشمس ہے، یعنی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون اگر نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے گی تو الیکشن نہیں جیت سکتی، اور یہ بات شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، یہ بات پارٹی کے تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح اگر پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر الیکشن لڑے گی تو پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیت سکتی، اور اگر معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے کسی کو حکومت میں آنا ہے یا لانا ہے تو پھر سیاسی رہنماؤں کا الیکشن کے اندر کانٹیسٹ کرنا، لیڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو نواز شریف اگر مائنس ہو جاتے ہیں تو الیکشن کی صورت میں ان کی پارٹی جیت نہیں پائے گی، اور عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں تو الیکشن کی صورت میں ان کی پارٹی بھی نہیں جیت پائے گی۔ تو پھر یہ بھانمتی کا کنبہ بن جائے گا اور یہ چوچو کا مربع ہوگا، جو ظاہر ہے اس کا چلنا کل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یعنی اگر لیڈر موجود نہ ہو تو پھر لوگوں کی جو وہ طاقت ہے وہ کیا رہ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی نے کوشش کی فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے کی۔ اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ لوگ باہر نکلیں گے، اور چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، تو آج کل چھپے ہوئے ہیں۔ تو فلسطین کے حق میں مظاہرے کی شکل میں باہر نکلے اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے نکلے۔ تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور چھوٹے جتنے بڑے شہر ہیں، جہاں جہاں بھی پریس کلبوں کے باہر پی ٹی آئی کے لوگوں نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے انہیں روکا اور بعض مقامات پر گرفتاریاں ہوئی۔ تو جو لیڈر کے بغیر ایک چھوٹا سا مظاہرہ نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے لیے الیکشن لڑنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون الیکشن کے ذریعے حکومت بنا لے۔ البتہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہی نہ ہو، یعنی نہ نواز شریف ہو نہ عمران خان ہو، دونوں مائنس ہو جائے، -2 کا فارمولہ۔ تو پھر تو اگر مائنس سے کھیلنا ہے تو سمجھ لے الیکشن نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر الیکشن نہ ہوتے تو میاں صاحب واپس نہ آتے، اور اب اگر وہ آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ وہ نااہل ہو گئے، وہ ان کو نکال دیا گیا، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، -2 چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ -2 کی صورت میں یا مائنس ہونے کی صورت میں نواز شریف کبھی واپس نہ آتے۔ تو یہ ایک تھیوری میں نے آپ کو اس لیے پیش کر دی ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ نکلے تھے باہر تو ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ اب جو 3 بڑی گرفتاریاں ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بڑی گرفتاری ہوئی 4 تھانہ سٹی میں، یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے کرنل انعام اللہ خان، ریٹائرڈ ہے، یہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور یہ بھی آج یہ پولیس کو وانٹڈ تھے، ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے، تو یہ کہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ تھے، تو آج یہ بھی مظاہرہ کرنے کے لیے باہر آئے تو ان کو وہاں پہ پکڑ لیا گیا۔ اس کے علاوہ پشاور میں جو آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا سو کالڈ، اور اس میں وہ پہنچ گئے گورنر شاہ فرمان جو ایکس گورنر ہیں، تو ان کی پی ٹی آئی کے لوگوں سے یعنی تلخ کلامی ہو گئی، اور یعنی ان کو باقاعدہ برا بھلا کہا گیا، اور اتنا برا بھلا کہا گیا کہ شاہ فرمان اس چھوٹے سے مظاہرے میں بھی شرکت نہیں کر سکے، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ ان کے اوپر الزام یہ کہ جب برا وقت ہے تو لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو لیڈرشپ تو ساری غائب ہے، خالی شاہ فرمان تھوڑی غائب ہے، سارے لیڈر جو بھاگے ہوئے ہیں، سب کو ڈر ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جن کو ڈر نہیں ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یا پھر لوگ پارٹی چھوڑ کے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو ان کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو یہ انعام اللہ وہاں گرفتار ہوئے۔ ایک گرفتاری ہوئی ہے لاہور میں، ایک سابق ایس ایچ او بڑے مشہور ہے عابد باکسر، یہ پولیس مقابلوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور یہ بڑے نامی گرامی ایس ایچ او، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو آج سی آئی اے پولیس نے گرفتار کیا، ان کے گھر میں چھاپا مار کر۔ ان کی رہائش گاہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے آس پاس بہت سے بیریئر لگا رکھے ہیں، تو
ان کے اہل خانہ کے مطابق ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، ان کے 15 ملازمین کو بھی گرفتار کیا ہے، جن میں ان کے گن مین، باڈی گارڈ اور کچھ گھریلو ملازمین شامل ہیں۔ پولیس نے کوئی سامان وامان گھر کا توڑا، کیمرے توڑ دیے تاکہ کوئی ریکارڈنگ جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی نہ رہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ کہ عابد باکسر پر تشدد بھی کیا گیا، پولیس انہیں مارتے ہوئے لے گئی ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، خاصے دبنگ افسر ہے اور ان کا رہے ہیں، اب ان کا ایک نام بھی ہے، اور وہ پولیس افسر سے زیادہ اب وہ سمجھ لیں کہ ان کا شمار جو ہے وہ لینڈ مافیا میں ہوتا ہے یا کسی اور مافیا میں ہوتا ہے، قبضے کرنا، چھڑانا، اس قسم کی ان کا کاروبار چلتا ہے۔ ان کے ڈیرے پہ بہت سے چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ پولیس افسران کو دھمکیاں دی، اس کے بعد ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا اور سی آئی اے نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا۔ تو ان کی بھی گرفتاری ہوئی۔ ایک جعلی وکیل پکڑا گیا، لیکن پاکستان میں نہیں، کینیا میں پکڑا گیا، اور یہ ایسا زبردست قسم کا وکیل تھا کہ اس نے عدالت کے اندر مقدمات لڑے اور 26 مقدمات لڑے، اور 26 مقدمات لڑنے کے بعد یہ مقدمہ جیت بھی گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی صاحب تو وکیل ہے ہی نہیں، انہوں نے وکالت پڑھی نہیں، بلکہ ان کا دور دور تک وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ نوسر باز جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہم گھبرائے ہوئے نا کہ ایک نوسر باز ہمارے اوپر حکومت کر گیا اور اس کی نوسر بازی ابھی تک چل رہی ہے، کبھی اس کی جعلی آڈیو ہو جاتی ہے، کبھی جعلی پیغام آ جاتا ہے، اور وہ جیل کے اندر کبھی کسی کے پاؤں پکڑتا ہے اور کبھی کسی کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو یہ نوسر بازی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک کامن فیکٹر ہے پوری دنیا کے اندر، ڈراؤ، کوئی ڈر گیا ٹھیک ہے ورنہ خود ڈر جاؤ۔ تو یہ 3 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ منظور پشتین کے گھر میں مارا گیا چھاپا، ان کی گرفتاری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی تقریریں ہوئی تھی جس کے بعد ایمان مزاری گرفتار ہوئی تھی اور منظور پشتین کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے تھے، یہ اسی تناظر میں چھاپا مارا گیا۔ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس ایس ایچ او نے چھاپا مارا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے، اور یہ ایس ایچ او جنوبی وزیرستان سروکئی ہے، ان کا نام عاشق الہی بدری ہے۔ تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ایس ایچ او کو باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور خود اس ایس ایچ او کو اپنی جان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے اوپر تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایس ایچ او ایک ملزم کو، ریاست کو مطلوب ملزم کو پکڑنے گیا ہے، اس کو کس طرح یعنی ڈیفیم کیا جا رہا ہے، یا اس کی تصویریں لگا لگا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایس ایچ او جو پکڑنے آیا تھا، تو ایدی خیر نہیں ہے۔ تو یہ جو دھمکیوں والا معاملہ نا، یہ جو پی ٹی آئی کرتی ہے یا پی ٹی ایم کر رہی ہے، یہ ریاست کو باقاعدہ چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایسے جو اپنی ڈیوٹی کرنے گیا ہوگا، کوئی بھی ایسا جو جا سکتا ہے، بدری نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، لیکن اس کو دبا کر اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر پھیلا کر اس کو جو تھریٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے جو ہے وہ پولیس افسران وہ اسی لیے ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ پھر ان کی جو جان خطرے میں آ جاتی ہے اور ان کے اوپر کہیں نہ کہیں اٹیک ہوتا ہے، اور پھر وہ قاتل ملتے نہیں، نہ اسٹیٹ ان کے پیچھے جاتی ہے نہ وہ قاتل ملتے ہیں۔ تو تھوڑی سی ہمت اس کے اوپر رکھنی چاہیے۔ جس طرح آئی جی پنجاب جو ہے تھوڑا دلیر آدمی ہے، اسی طرح جو کے پی کے جو آئی جی ہیں انہی کے انڈر آتا ہے، تو ان کو تھوڑی اپنی اس ایس ایچ او کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ ملک ریاض صاحب کے لیے ایک بری خبر یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس کا جو کیس ہے وہ کھول دیا، جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے معاملات وہ کھول دیے۔ 18 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے، 3 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے۔ قاضی فائزہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، عطر من اللہ اس میں شامل ہے، جسٹس امین الدین خان۔ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 18 اکتوبر کو یہ بحریہ ٹاؤن والا معاملہ دیکھے گا، اور یہ ایک بڑا عوامی کیس ہے کیونکہ اس میں ہزاروں لوگ انوالو ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کا کیس ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ بحریہ ٹاؤن کی زمین تھی جو پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ملک ریاض صاحب کو دے دی تھی، اس کے بدلے لاہور میں بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا جو وہ یعنی ولا نما گھر جو ہے وہ گفٹ کیا گیا زرداری صاحب کو، اور پیپلز پارٹی لاہور کا جو وہ ہے آفس وہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر ہے، تو یہ وہی آفس ہے۔ تو اب اس کے اندر جو اصل کہانی ہے وہ ہے وہ جو 60 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، وہ جو 60 ارب روپے برطانیہ نے پاکستان کو واپس کیے تھے، اور اس کے بعد وہ خان صاحب نے ایک لفافہ دکھا کر قوم کو چونا لگا دیا۔ وہ کیس جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کے طور پر نیب میں بھی چل رہا ہے، اور اس کے عوض خان صاحب کو ایک بڑی زمین تحفے میں دی گئی اور ایک ٹرسٹ بنایا گیا، اور پھر یعنی اس میں پیسہ کا لین دین بہت ہوئی، 60 ارب ڈالر کی یہ 60 ارب روپے کی کہانی ہے۔ تو اب یہ کہانی جو ہے وہ قوم کے سامنے کھل کر آئے گی۔ اب چونکہ یہ کیس چلے گا تو بہت سے میڈیا ہاؤسز کے پاؤں بھی جلنے ہیں، پر جلنے ہیں، پاؤں جلنے ہیں، لوگوں نے خبریں چلانے سے ذرا بھاگنا ہے، اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی بینیفیشری ہے، سپورٹر ہے، تو انہوں نے بھی شور مچانا ہے۔ عمران خان دوسرے بڑے بینیفیشری ہے، تو یہ اس میں جنرل فیض کا بھی نام آتا ہے۔
جنرل فیض جو ہے وہ اس کیس کے اندر سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور ان کا نام اس والے سے آتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیل کرائی بنیادی طور پہ، اور حکومت ڈیل کرنے والوں میں شامل تھی شہزاد اکبر، عمران خان۔ شہزاد اکبر جو ہے وہ اس کو اب اس میں نام آتا ہے کہ وہ سارے کیس میں شامل تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پوری سرکار، ہندی فلم کی طرح پوری سرکار تھی جس نے یہ ڈیل کی۔ ایک ٹھیکیدار کا 60 ارب اسے واپس کیا، اور اس کے عوض چند ارب اپنے پیٹ میں بھی ڈالے۔ تو یہ دونوں، یعنی جس طرح ملک کو لوٹا گیا، یہ اس کی ایک مثال ہے، اور یہ چونکہ سامنے آ گئی ہے۔ تو اب یہ بہت بڑا کیس ہے، اور یہ شاید پہلا کیس ہے جس کے اندر مافیا انوالو ہے، بھیڑوں کا چھتا ہے۔ اب تک جو کیس تھے نا وہ تھے سرکار ورسز جج، اور یہ آپس میں کہانیاں چل رہی تھی، حکومت، سیاسی، انتظامی معاملات اور آئینی اور قانونی معاملات۔ یہ سیدھا سیدھا وہ کرمنل کیس ہے، مافیا انوالو ہے، یہ کہتے ہیں پورنا دا چھتا، یہ اس کے اندر ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہ زرداری صاحب نے جو لینڈ تھی نا سندھ حکومت کی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، وہ تقریباً ان کو مفت پریزنٹ کر دی تھی۔ بعد میں ثاقب نثار نے یہ کیس لگایا اور 460 ارب روپے اس کا جرمانہ کیا، اور یہ کہا کہ 10 سال میں یہ رقم ادا کی جائے۔ یہ بھی ان کو ویسے انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک سیف پیسہ دیا تھا، اور باقاعدہ وہ جو وہاں لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ تقریباً کوئی 2-4 ہزار ارب لوگ نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا، اور صرف 460 ارب میں ملک صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ اور پھر ایک الگ کیس ہوا جب انہوں نے جو لوٹی ہوئی رقم کے ساتھ برطانیہ میں جا کے جائیدادیں خریدنے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ وہ انلیگل منی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو برطانوی حکومت نے پاکستانی حکام کو وہ رقم واپس کی۔ تو جو رقم واپس آئی وہ دوبارہ ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دی گئی۔ تو وہ جو ان کا 460 ارب تھا، اس میں سے 60 ارب روپے منہا ہو گئے، اور اس میں تقریباً 600 کروڑ روپیہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام پر رشوت لی گئی مبینہ طور پہ۔ کوئی 1 ارب کا ٹیکہ شہزاد اکبر نے لگایا ہے، اور کوئی 2 ارب کا ٹیکہ جنرل فیاض نے لگایا۔ تو یہ کوئی 9-10 ارب جو ہے نا یہ اپنی جیب میں ڈالا گیا، اور یہ بڑی رقم ہوتی ہے، 100 کروڑ 200 کروڑ سننے میں بڑا، یعنی سننے میں بڑا لفظ لگتا ہے، اور 60 ارب ہو تو کیا۔ تو یہ کیس جب دوبارہ کھلے گا تو اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو 460 ارب کی اماؤنٹ ہے نا یہ بڑھ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو 60 ارب روپیہ کا گھپلا ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، اور اس میں وہ لوگ کنوکٹ قرار پائیں، ان کو سزا دینے کے لیے کہا جائے جو اس معاملے میں انوالو ہیں۔ تو جناب جنرل فیض کی سپریم کورٹ کے ہاتھوں لکھی گئی ہے، تو پھر اس کیس میں لکھی گئی ہے۔ نیب کے اندر جو ہے وہ نئی تعیناتیاں کی گئی، 2 میجر اور 1 کرنل کی تعیناتی کی گئی ہے۔ ہمارے دوست پنڈی میں ممتاز بھٹی صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے بڑی مستند خبریں دیتے ہیں۔ میجر کیس کامران ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لگایا گیا، میجر وحید خالد ایم آئی کے ہیں، انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لگایا گیا۔ تو 2 ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لگائے گئے ہیں، ایک کو کرنل صاحب کو ڈائریکٹر لگایا گیا، اور ان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، اور یہ حاضر سربلند فوجی افسران ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نیب کا جو ہے نا وہ پہیا وہ پھر سے گھوم رہا ہے۔ تو اب یہ نیب کا معاملہ بھی دھوپ چھاؤں کا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ نیب جو ہے وہ اس کے دانت نکالے جا رہے ہیں تاکہ وہ کاٹے نہ، اور معاشی ایکٹیویٹی چلتی رہے، اور نہ وہ سیاستدانوں کو کاٹے نہ وہ بزنس مینوں کو کاٹے۔ کبھی نیب کے اچانک پتہ لگتا ہے کہ ناخن جو ہے وہ اور بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ وہ سب کی گردن دبوچ لے۔ تو اب یہ معاملہ تھوڑا سا فشی ہے۔ فشی سے مراد یہ کہ اب افسر تو لگ گئے ہیں، اگر وہ نیب کیسز کھولیں گے اور 80 افراد کے بھی کھولیں گے، اب وہ معاملہ بھی چیلنج کر دیا گیا نا نیب ترامیم کا سپریم کورٹ کے اندر، اور جو نیب ترامیم بندیال صاحب کالعدم قرار دے گئے تھے، وہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ واپس ہو جائے اور نیب ترامیم ریسٹور کر دی جائیں جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے۔ تو پھر نیب کے پاس وہ 50 کروڑ سے کم کیسز کا معاملہ نہیں رہے گا، اور کچھ 80 بڑے سیاستدانوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو اس سے اوپر والے معاملات ہیں، اب دیکھیں یہ تو 50 کروڑ کا معاملہ نہیں ہے، القادر ٹرسٹ کا معاملہ تو 1 ارب کسی کو، 2 ارب کسی کو، عمران خان سب سے بڑا 6 ارب حصہ 600 کروڑ روپیہ، تو ان کے کیسز پھر اس میں آ جائیں گے، اور ان کو اس معاملے میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں خاص طور کی اہلیہ بشرا بی بی وہ بھی شریک جرم ہے۔ اس کے علاوہ آج مسلم لیگ نے شیخوپورہ پاور شو کیا رانا تنویر صاحب کے علاقے میں،
اچھی خاصی تعداد تھی، اور اس میں شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے پھر سے اعلان کیا کہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف جو اپنے دور حکومت میں کام کر کے گئے ہیں وہی کام وہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو اگر تقریر تو ان کی خیر کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن جو لوگوں کی تعداد تھی وہ اچھی خاصی تھی، اور یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ نون لیگ نے تمام جلسے اور کارنر میٹنگ کینسل کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا جلسہ آج کیا گیا ہے، تو جس سے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو میڈیا سیل ہے وہ بھی کچھ معاملات میں کلیئر نہیں ہے، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ایکٹیویٹی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو وہ رومرز پھیلا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں پھیلا رہا ہے، اسی لیے بعض لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شہباز شریف خوش ہے، نواز شریف ناراض ہیں۔ تو یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، یہ پھر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، تو یہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میک ڈونلڈ ایک عالمی برانڈ ہے، اور اس کے حوالے سے خبر یہ کہ میک ڈونلڈ نے جو اسرائیلی فوجی فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو مفت کھانا دینے کا اعلان کیا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے، تو اس حوالے سے ظاہر مسلمانوں میں فوراً غم و غصے کی لہر آ جاتی ہے۔ اب یہ میک ڈونلڈ کی طرف سے نہ اس کی کوئی تصدیق ہے نہ تردید ہے، تو اب میک ڈونلڈ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا یا میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو اسرائیل کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ مسلمان کرنے کی اعلان کرتے ہیں، لیکن ہوتا کوئی نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اسرائیل کی کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے۔ تو میک ڈونلڈ جو کہ ظاہر اسرائیلی نہیں ہے، امریکن برانڈ ہے، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ اگر افیلیشن شو کر رہا ہے یا ان کو کھانا دینے کی بات کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے۔ تو میک ڈونلڈ کا جو ہے وہ پوری دنیا میں بائیکاٹ کر دیا گیا، پاویں میک ڈونلڈ نے انہوں نے کھانا دینا ہے یا نہیں دینا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، اپنے گردنوں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔